खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह कुदस के नाम से आमीन। खुदाबंद यीशु के पाक और जिंदा कुदरत वाले नाम में आप सबकी सलामती। आइए खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से, जिंदा कलाम में से आज सीखते हैं। इससे पहले कि हम खुदा के जिंदा कलाम को सीखने की जसारत करें, उससे पहले एक छोटी सी दुआ करते हैं, रूह कुदस की रहनुमाई लेते हैं, रूह कुदस से अल्फाज की तरतीब मांगते हैं और उसका फुल कंट्रोल मांगते हैं। आइए मेरे साथ आंखें बंद कीजिए, दुआ करें। खुदावंद आसमानी बाप तेरा शुक्र हो, जलाल के बादशाह तेरा शुक्र हो, असराइल के कदूस तेरा शुक्र हो। तू जो अज़ल से, तू जो कदीम अलियाम से आसमान की बुलंदियों पर तख्तनशीन है, तेरा पवित्र नाम यहोवा यरी है, यानी कि मुहैया करने वाला खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं आसमानी बेटे बाप, हम तेरे पाक और जिंदा बेटे अपने खुदाबंद यीशु अल मसीह के कादर मुतलक नाम से तेरा शुक्र करते हैं कि खुदाबंद तूने हमारी ज़िंदगी में हमें ये वक्त मुहैया किया, और ख़ुसूसन भाई लियाकत मुनव्वर को खुदाबंद यहाँ पर लेकर आया ताकि हम इस कलाम को खुदाबंद ऑडियो की सूरत में, वीडियो की सूरत में रिकॉर्ड कर सकें और तेरे लोगों तक, दुनिया तक तेरा जिंदा कलाम, तेरी आवाज़ को पहुँचा सकें। और खुदावंद अपने बेटे को बरकत दे और अपने बेटे को अपने बेटे यीशु के लहू में हमेशा तक कायम और दायम रख। और खुदावंद मिन्नत करता हूँ, तू जानता है कि खुदावंद मैं ज़मीन पर तेरा सबसे छोटा और सबसे अदना खातम खुदावंद, और मैं बेइल्म और बेहुनर आदमी खुदावंद, मैं बंजर सरजमीन हूँ, मैं खाली बर्तन हूँ, मैं बेफल शजर हूँ खुदावंद। मुझे अपने यीशु नाम से, अपने रूह कुदस की सुपर कमांड से भर खुदा। मैं तेरे पागरू की सुपर कमांड मांगता हूँ यीशु मसीह के कादर नाम में। मैं तेरे पागरू का जोर, तेरे पागरू की अल्फाज की तरतीब, तेरे पागरू की हजूरी को मांगता हूँ। तेरा पागरू मेरा मुंह बने, तेरा पागरू मुझे गाइड करे। और खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से जो लोग सुने आज के इस जिंदा कलाम से, वो खुदावंद बरकत पाए। आमीन। मेरी तरफ से आप सबको खुदावंद यीशु में सलाम कबूल हो। मेरा नाम पादरी आज़ाद मुबारक है और मैं द न्यू रिवाइवल चर्च ऑफ पाकिस्तान, ईसा नगरी गली नंबर 7 कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं इस चर्च का पासबान हूँ। और आज खुदाबंद ने भाई लियाकत मुनव्वर की मुनासबत से ये मुमकिन किया कि हम इस ज़िंदगी बख्श कलाम को, इस ज़िंदगी के कलाम को सीख सकें। और आइए मेरे साथ, अगर आपके पास बाइबल है तो खोलिए खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से कज़ात की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 7 आयत से तक तलावत करेंगे। और यशवा की मौत की पहली आयत से लिखा है खुदावंद के कलाम में, यशवा की मौत के बाद यूं हुआ कि बनी इसराइल ने खुदावंद से पूछा कि हमारी तरफ से कनानियों से जंग करने को कौन पहले चढ़ाई करे। खुदावंद ने कहा कि यहूदा चढ़ाई करे, और देखो मैंने ये मुल्क उसके हाथ में कर दिया। तब यहूदा ने अपने भाई शमौन से कहा कि तू मेरे साथ मेरे कुरा का हिस्सा में चल, ताकि हम कनानियों से लड़ें, और इसी तरह मैं भी तेरे कुरा के हिस्सा में तेरे साथ चलूँगा। सो शमौन उसके साथ गया और उन्होंने चढ़ाई की, और खुदावंद ने कनानियों को और फिरजइयों को उनके हाथ में कर दिया।
اور انہوں نے بزق میں ان میں سے 10,000 مرد قتل کیے، اور ادنی بزق کو جو بزق میں پا کر وہ اس سے لڑے اور کنانیوں اور فرزیوں کو مارا، پر ادنی بزق بھاگا، انہوں نے اس کا پیچھا کر کے اسے پکڑ لیا اور اس کے ہاتھ اور پاؤں کے انگوٹھے کاٹ ڈالے۔ تب ادنی بزق نے کہا کہ ہاتھ اور پاؤں کے انگوٹھے کٹے ہوئے 70 بادشاہ میری میز کے نیچے ریزہ چینی کرتے تھے، سو جیسا میں نے کیا ویسا ہی خدا نے مجھے بدلہ دیا۔ پھر وہ اسے یروشلم میں لائے اور وہاں پر وہ مر گیا۔ خداوند کے زندگی بخش زندہ کلام کا پڑھا اور سنا جانا آپ تمام سننے والے اور دیکھنے والے بہنوں اور بھائیوں کو مبارک ہو، اور اس کے وسیلے سے خداوند آپ کو برکت دے۔ سب کہیں آمین۔ بات بڑی ہی عجیب اور بڑی ہی انہونی سے لگتی ہے کہ یہ اتنی بزق کنانیوں کا، یعنی کہ ناپاک قوم کا بادشاہ ہوا ہے زمین پر، اور وہ اتنا بڑا، اتنا طاقتور ہوا کہ وہ جس ملک کو دیکھتا کہ یہ ترقی کر رہا ہے، یہ ابھر رہا ہے، وہ اپنی فوج لے کر اس پر چڑھائی کرتا اور ان کو مارتا، ان کے ملک کو لوٹتا، اور ان کی جوان بچیوں کو بندی بنا کے لے آتا، ان کے نوجوانوں کو بھی بندی بنا کر لے آتا۔ اور اسی طرح اس کے ذہن میں یہ پلان بھی تھا کہ اسرائیل، یہودا اس وقت بڑی ترقیوں میں ہے، تو میں کیوں نہ اس کے اوپر بھی حملہ کروں۔ تو آپ کے علم میں جیسا ہے کہ ہر طرح کے ملک میں جاسوس ہوتے ہیں، اور جیسے ہمارے ملک میں ISI کے جاسوس ہیں، اسی طرح وہ مختلف اشکال میں وہ کالونیوں میں، ملکوں میں، شہروں میں پھرتے رہتے ہیں اور شہر کے حال جان کر حکومت کو بتاتے ہیں۔ اسی طرح جب اسرائیل کے جاسوسوں کو بھی پتہ چلا کہ ادنی بزق ظالم بادشاہ یہ پلان بنا رہا ہے کہ میں اسرائیل پہ بھی حملہ کروں اور اس کو بھی لوٹوں، تو انہوں نے جب ان کو یہ خبر ملی تو انہوں نے اس بات کو بھانپ کر انہوں نے دو قوموں نے، دو بھائیوں نے، دو فرقوں نے، یعنی کہ شمعون نے اور یہودا نے آپس میں صلاح کی کہ اس سے پہلے کہ وہ ہمیں مارے، ہم اس پہ حملہ کرتے ہیں اور اس کو مارتے ہیں۔ اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ خداوند کہ یشوع تو ابھی دنیا سے جا چکا ہے اور وہاں پر کوئی قاضی نہیں ہے، ان کا قاضی صرف یہوہ بادشاہ ہے اور وہ اس سے ہی پوچھ سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آؤ خداوند کی سے بات کریں۔ انہوں نے جب پوچھا کہ خداوند کنان پر، کنانیوں پر پہلے کون چڑھائی کرے، خداوند نے کہا کہ یہودا کو بول کے وہ چڑھائی کرے۔ یہودا نے اپنے بھائی کو وہ قرہ کا حوالہ دے کر کہا کہ آپ میرے ساتھ جنگ میں چلیں۔ یہ دونوں بھائی گئے، ان کے یعنی کہ لوگ گئے، انہوں نے بزق جو علاقہ تھا جہاں پر وہ بادشاہ رہتا تھا اس کو فتح کیا اور اس کے 10,000 آدمیوں کو قتل کیا ایک دن میں۔ جب ادنی نے جو بزق کا بادشاہ تھا، اس نے جب دیکھا کہ میری فوج ہار رہی ہے اور یہ بات یقینی ہے کہ میں ہار جاؤں گا اور میں مر جاؤں گا اور میں گرفتار ہو جاؤں گا، اور اس نے جنگ میں سے موقع پا کر اپنا گھوڑا چاہا کہ میں جنگ سے کسی طرح نکل جاؤں اور کم سے کم اپنی جان تو بچاؤں، لیکن اسرائیل کے لوگوں نے اسے بھاگتے ہوئے دیکھ لیا۔ انہوں نے اس کا پیچھا کیا آگے جا کے انہوں نے اس کو پکڑ لیا۔
اور ظاہر ہے کہ پہلے زمانے میں جنگی ساز و سامان اور بختر اس طرح کے ہوتے تھے کہ انسان کی شکل پہچانی نہیں جاتی تھی کہ یہ کون ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی جنگ سے اتنی سپیڈ سے نکل کر بھاگ رہا ہے تو یقیناً یہ کوئی خاص آدمی ہے. تو انہوں نے جب اس کا پیچھا کیا تو دیکھا کہ وہ بادشاہ ادنی بزک ہے. انہوں نے اسے گرفتار کر کے لے آئے اور اپنے یروشلم میں لے آئے, پکڑ کر اس کے لوگوں کو بھی, اس کو بھی آ کے وہ قتل کر لیا, لوٹ لیا. اس نے کہا بادشاہ, یہودیوں نے کہا بادشاہ, یہودیوں نے بادشاہ تو بول کے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا. تو بادشاہ نے اس بات کا اقرار کیا. کہتا 10 ملکوں کے بادشاہ جن کے میں نے پاؤں کے انگوٹھے اور ہاتھوں کے انگوٹھے کاٹے ہیں وہ آج بھی میری میز کے نیچے دم توڑ رہے ہیں اور پریشان ہیں اور آج بھی میری گرفت میں ہے. انہوں نے اس کو کوئی سزا نہیں دی. انہوں نے کہا بادشاہ جس طرح تو دوسرے لوگوں کے نوجوانوں کے انگوٹھے کاٹتا رہا ہے, ہم تیرے بھی پاؤں کے انگوٹھے بھی اور ہاتھوں کے انگوٹھے بھی کاٹ دیں. اور انہوں نے ادنی کے بادشاہ کے پاؤں کے انگوٹھے اور انگلیوں کے انگوٹھے کاٹ دیے. ایک بڑی ہی, میں ایک دن اس بات پہ بڑا غور کر رہا تھا. میں سوچ رہا تھا کہ یہ بادشاہ نے کس طرح کی سائنس سوچی تھی. آپ ایک بات پہ غور کریں کہ اگر یہ انسان کا تھم یا انگوٹھا آپ کاٹ دیں, کسی بھی شخص کا انگوٹھا آپ دونوں انگوٹھے کاٹ دیں, تو کیا وہ 4 انگلیوں سے گرپ کر سکتا ہے کسی چیز کو؟ بائی دی وے ایک موبائل ہے, میں اس کو 4 انگلی سے پکڑتا ہوں اور میں کتنے بھی زور سے اس کو پکڑوں تو کوئی بھی آرام سے اس کو کھینچ لے گا میرے ہاتھ سے. اور اگر یہ انگوٹھا میرے ساتھ ہو تو شاید ایک پہلوان بھی مجھ سے نہ چھین سکے. انگوٹھا ہمارے ہاتھ میں اس کا مرکزی کردار ہے. یہ ہاتھ کا سب سے زوراور عضو ہے اور اس طرح اس کو پتا تھا کہ جب انگوٹھا کٹ جاتا ہے تو انسان نوجوان چاہے کتنا بھی سورما ہو وہ تلوار اٹھا کے جنگ نہیں کر سکتا. ہاللیلویا ہاللیلویا. اس کو پتا تھا کہ یہ تلوار پورے ہاتھ سے پکڑی جاتی ہے, جب اس کا انگوٹھا کاٹ دیں گے تو یہ جنگ کبھی بھی نہیں کر سکے گا. اور پھر پاؤں کے انگوٹھوں کی آپ سائنس دیکھیں کہ پاؤں کے انگوٹھوں کی آپ کسی شخص کے اگر پاؤں کے دونوں انگوٹھے کاٹ دیں تو وہ کبھی بھی فاسٹ چل نہیں سکتا. آپ خود غور کریں اس بات پہ کہ وہ کبھی بھی فاسٹ چل نہیں سکتا. فاسٹ اونچائی پہ کسی اونچی جگہ پہ جلدی چڑھ نہیں سکتا. وہ بالکل آہستہ سے سہارے سے چلے گا. اس لیے کہ یہ جو پاؤں کا انگوٹھا ہے یہ ہمارا ایک پورا اسٹیپ ہے. یہ پوری طاقت دیتا ہے ہمیں آگے بھاگنے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے. جب آپ کے پاؤں کے انگوٹھے بھی کاٹ دیے جائیں گے, جب آپ کے ہاتھوں کے انگوٹھے بھی کاٹ دیے جائیں گے تو پھر آپ کی نہ ہی آپ چل سکتے ہیں نارمل انسان کے طرح اور نہ ہی آپ کسی سے جنگ کر سکتے ہیں اگر آپ تلوار کے زمانہ میں ادنی بادشاہ کے زمانہ میں لوگ ہوتے ہیں. تو میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میری بہنوں, آپ یقین کیجئے کہ ابلیس نے جو سب سے بڑا کام ہماری زندگی میں کیا ہے, بلکہ ہر زمین پر بسنے والے ہر آدم کے بیٹی اور بیٹے کے ساتھ جو کیا ہے, وہ سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا ہے کہ اس نے ہمارے ہاتھوں کے انگوٹھے بھی کاٹے ہیں اور ہمارے پاؤں کے انگوٹھے بھی کاٹ دیے. حکم کیا ہے؟ منجی بادشاہ کا حکم کیا ہے کہ جو کچھ تیرے پاس ہے اسے مضبوطی سے کیا کر تھامے رہے.
دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، البتہ جو کچھ تیرے پاس ہے اسے مضبوطی سے تھامے رہے۔ اور جب اس نے ہمارے انگوٹھے کاٹ دیے تو ہم کس طرح ان باتوں کو جو اس نے کہی ہیں مضبوطی سے تھام سکتے ہیں؟ جب اس نے ہمارے پاؤں کے انگوٹھوں کو کاٹ دیا ہے تو ہم کس طرح مسیح خداوند کی رفتار کے ساتھ اس کے مطابق چل سکتے ہیں؟ جیسے اس نے کہا ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جو کامل رفتار ہے۔ ہم کبھی بھی زندہ خدا کے بیٹے یسوع کے ساتھ جو کامل رفتار ہے اس کے ساتھ کامل رفتار بن کر نہیں چل سکتے، اس لیے کہ ہمارے انگوٹھے ابلیس نے کاٹ دیے، ہمارے ہاتھوں کے انگوٹھے اس نے کاٹ دیے تاکہ ہم اس کے حکموں کو مضبوطی سے جو کچھ ہمارے پاس ہے جو اس نے ہمیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھام کے نہ رکھ سکیں۔ آئیے آج ان سب لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جن کے انگوٹھے ابلیس نے کاٹ دیے ہیں تاکہ وہ خداوند یسوع مسیح کے حکموں کو مضبوطی سے تھام بھی نہ سکیں اور اس کے برابر اس کے سنگ چل بھی نہ سکیں۔ آئیے وہ سب انگوٹھوں کے لیے جو ابلیس نے کاٹے ہیں ہمارے سب لوگوں کے، آج خداوند یسوع ان انگوٹھوں کو آپ واپس کرنے والا ہے۔ وہ انگوٹھے جو کٹ چکے ہیں وہ یسوع آپ کو واپس دلائے گا تاکہ آپ جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ مضبوطی سے اس کو زندگی کی آخری سانس تک تھام کر رکھیں۔ وہ آپ سے یہ توقع کرتا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ لوسیفر ناپاک فرشتے سے اپنے ہاتھوں کے انگوٹھے بھی اور اپنے پاؤں کے انگوٹھے بھی کٹوا لیں۔ یہ آپ کے بدن کے جو کام ہیں، جو آپ کے بدن کے مردہ کام ہیں، ان کے ذریعے ابلیس آپ کے ہاتھوں کے اور پاؤں کے انگوٹھوں کو کاٹتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جو کام کرنا ہے، اگر آپ کو اپنے پاؤں کے اور ہاتھوں کے انگوٹھے واپس چاہیے ابلیس سے، تو آپ کو سب سے پہلے آپ کے بدن کے مردہ جتنے کام سب کا انکار کرنا پڑے گا اور اپنی زندگی سے، اپنے دل سے، اپنی سوچ سے، اپنے خیالات سے اور اپنی زندگی کی ہر ایک راہ، ہر ایک موڑ سے ابلیس کے جتنے مردہ کام ہیں ساری اپنی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ نکال کر دفع کر دیں۔ اگر آج آپ اس بات کے لیے تیار ہیں تو میں آج خدا کا چھوٹا سا خادم ہونے کے ناطے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خداوند یسوع آپ کے انگوٹھے واپس ابلیس سے چھین کے آپ کو دے۔ زندہ خدا کا بیٹا یسوع جو آپ کو بچا سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کائنات کے اندر دوسرا انسان کے پاس، کسی قوم کے فرد کے پاس، کسی مذہب کے آدمی کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے کہ وہ بچایا جا سکے۔ صرف ایک ہی نام ہے، دنیا میں 43,043 مذاہب ہیں اور لیکن صرف ایک آدمی زمین پر ایسا ہے جس کی قبر خالی ہے۔ باقی 43 مذاہب کے جتنے معبود ہیں وہ سب قبروں میں، گلی سڑی قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کا یسوع زندہ ہے، ہاللیلویہ! آپ کا یسوع زندہ ہے، وہ ابد تک آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کے انگوٹھے واپس کرنا چاہتا ہے۔ جو کچھ ابلیس نے آپ سے چھین لیا ہے وہ آپ کو واپس کرنا چاہتا ہے۔ آئیے جو چاہتے ہیں کہ اپنے انگوٹھے ابلیس سے واپس لیں وہ اپنا ہاتھ کھڑا کریں میرے ساتھ اور میں ان کے لیے دعا کروں گا۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا پاک روح القدس کے نام سے آمین۔ یسوع زندہ خدا کے بیٹے ہیں، میرے نجات دہندہ، میرے چھڑانے والے، میرے مخلصی دینے والے، میرا فدیہ دینے والے یسوع، اے دل کے حلیم اور فروتن یسوع، رحم کرنے والے، ترس کرنے والے، معاف کرنے والے، بحال کرنے والے، زندگی دینے والے، شفا دینے والے، وکٹری دینے والے، سرفرازی دینے والے یسوع، پاک کرنے والے یسوع، زندہ کرنے والے یسوع، بیماریوں سے رہائی دینے والے یسوع، میں تیرا شکر کرتا ہوں یسوع، تیرا شکر ہے۔ خداوند بدن کے جتنے مردہ کام ہیں، ہرس ہے، گندگی ہے، شہوت ہے، لالچ ہے، گندیاں ناپاک بد سوچے ہیں، نجس خیالات ہیں، بد نظری ہے،
دوسروں کی بہو بیٹیوں پر گندی غلیظ نظریں ڈالنے والی جو سوچ ہے، سر خداوند بدن سے یہ شیوت ہے، گندگی ہے، سارے ناپاکی کے سارے کام، بدن کے سارے مردہ کام، میں جتنے لوگ سن رہے ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں، میں خداوند زندہ یسوع کے، پاک یسوع کے، اختیار والے یسوع کے، زوراور یسوع کے نام سے کینسل کرتا ہوں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح القدس کے نام سے جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں یسوع کے نام سے رائٹ ناؤ، ابھی اسی وقت ان کے سارے جسموں سے مردہ سارے کام دفع دور ہو جائے۔ میں ان کی زندگی سے یسوع کا خادم ہوتے ہوئے، یسوع کا زمین پر سب سے چھوٹا گواہ ہوتے ہوئے، میں یسوع کے پوتر لہو کا گواہ ہوتے ہوئے، میں یسوع کے نام سے جتنے بدن کے اندر مردہ کام ہیں ان کی زندگیوں سے کینسل کرتا ہوں۔ میں راتب کرتا ہوں اور حکم دیتا ہوں دفع ہو جائے شاہ ان کی زندگی سے۔ خداوند ان کے دل پر تیری حضوری کا بادل ٹھہرے، خداوند تیری پاکیزگی راستے اور سچائی جاری ہو۔ میں تیرے پاک روح کی سپر کمانڈ مانگتا ہوں یسوع کے نام میں، تیرے روح القدس کی سپر کمانڈ ان کی زندگیوں میں مانگتا ہوں۔ اور خداوند جو انگوٹھے ان سے چھینے گئے ہیں، اے یسوع زندہ خدا کے بیٹے، میں تیری محنت کرتا ہوں، ابلیس سے خداوند انگوٹھے کو واپس لے کے دے، تاکہ جب تک خداوند تو نہ آئے اور جس کے بارے میں تو نے کہا ہے کہ البتہ اس کو تھام کے رکھنا، مضبوطی سے تھام کے رکھنا، اس تیرے زندہ کلام کو، تیرے حکموں کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں اور پاؤں سے جس طرح تیرے ساتھ برابر چلتے رہیں، اس لیے کہ لکھا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے اور دن رات تجھے اسی کا دھیان رہے۔ خداوند یہ کلام پاک ہے، یہ کلام زندہ ہے، یہ کلام سچا، عادل، منصف ہے، یہ شفا کی قدرت رکھتا ہے، یہ انصاف کرنے کی برکت دیتا ہے، یہ آپ کی ہڈیوں کو زور سے بھر سکتا ہے، یہ آپ کے بدن کے اعضاؤں کو تندرست رکھ سکتا ہے۔ خداوند یسوع آپ کے سب کے انگوٹھے واپس کرے، اور خداوند یسوع کا یہ زندہ کلام جو پڑھا گیا ہے، اس کلام کے وسیلے سے تمام لوگ یسوع مسیح کے قادر نام سے، خدا پاک ان کی سپر کمانڈ سے اور یہوہ بادشاہ کے نام سے برکت پائے۔ خداوند یسوع آپ کو برکت دے، آمین۔